बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं हूँ ज़ाकरा सैयदा मोना काज़मी और एनएस प्रोडक्शन के इस प्रोग्राम तफसीर नहजुल बलागा के पहले खुतबे के साथ आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि हम पहले खुतबे को लेकर चल रहे हैं कि मौला ने फरमाया कि किस लिए परवरदिगार आलम ने हवाओं को खल्क किया, किस लिए परवरदिगार आलम ने पहाड़ों को खल्क किया। और इसकी इब्तिदा में हमदो सना इस तरीके से बयान की जा रही है कि मौला अली फरमाते हैं कि तमाम हमदो सना उस परवरदिगार आलम के लिए कि जिसकी मदह तक बोलने वालों की रसाई नहीं है, जिसकी नेमतों को गिनने वाले गिन नहीं कर सकते और ना कोशिश करने वाले इसका हक अदा कर सकते हैं। ये वही परवरदिगार आलम के जिसने कायनात को खल्क फरमाया, कायनात की एक एक शय को खल्क फरमाया, हर चीज़ को खल्क फरमाया। और इसी खुतबे में, पहले खुतबे में मौला अली फरमा रहे हैं कि किस तरीके से परवरदिगार आलम ने इस आसमान को और ज़मीन को खल्क फरमाया। तो आज जो मैं बयान करना चाहूँगी आज के खुतबे में, वो ये बयान करना चाहूँगी कि मौला जो हमें कायनात की खलकत के बारे में बता रहे हैं कि कैसे परवरदिगार आलम ने ज़मीन को खल्क किया और कैसे परवरदिगार आलम ने आसमान को खल्क किया। तो मौला ये फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ने हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पर खल्क किया और हर शय परवरदिगार आलम ने इस तरीके से बनाई है कि हर चीज़ एक बैलेंस में रख के परवरदिगार आलम ने बनाई है और बेजोड़ जो चीज़ें थी उनमें तवाज़ुन पैदा किया परवरदिगार आलम ने और हर चीज़ को एक जुदागाना तबीयत का हामिल करार दिया गया और तबीयतों के लिए मुनासिब सूरतें ज़रूर करार दी। यानी कि हर एक की तबीयत, हर एक का मिजाज अलग अलग था, जुदा है। और अगर हम कायनात की एक एक शय और एक एक ज़र्रे को उठाकर देखें तो उसकी सूरतें भी अलग हैं, शक्लें भी अलग हैं, जैसे कि परवरदिगार आलम ने बनाई हैं। बहुत ज़्यादा तफसीली खुतबा है, लेकिन मैं मुख्तसरन बयान करना चाहूँगी। बहुत तफसील के साथ मौला ने खुतबे में बयान किया हुआ है कि किस तरह ज़मीन को खल्क किया और किस तरीके से आसमान को खल्क किया। मुख्तसरन बयान करना चाहूँगी कि जब परवरदिगार आलम ने इस कायनात को खल्क करना चाहा तो इस कायनात के बराबर का परवरदिगार आलम ने एक मैटर तैयार किया, एक मादा बनाया और परवरदिगार आलम ने जब उस मादे की तरफ नज़र की तो जलालत इलाही की निगाह से उस मादे में झाग बने, बुखारात पैदा हुए। बुखारात से परवरदिगार आलम आसमानों को खल्क करता चला गया और झाग से परवरदिगार आलम ज़मीन को बनाता चला गया। और उसके बाद वो जो परवरदिगार आलम ने झाग और बुखारात थे उससे एक कुशादा फिजा की तरफ उस बुखारात और झाग को उठाया और इससे सातों आसमानों को पैदा कर दिया। नीचे वाले आसमान को रुकी हुई मौज की तरह बनाया और ऊपर वाले आसमान को महफूज छत और बुलंद इमारत की सूरत में बनाया। इस तरह कायम किया और कायम इस तरीके से किया कि ना सुतूनों के सहारे लिए गए थे और ना ही कोई वहाँ पर बंधनों से जोड़ने की ज़रूरत थी। और फिर इन आसमानों को परवरदिगार आलम ने चाँद, सूरज और सितारों के ज़रिए से चमका दिया, जगमगा दिया। और उसके बाद एक घूमता हुआ इफलाक परवरदिगार आलम ने जुम्बिश करता हुआ और घूमता हुआ एक फलक परवरदिगार आलम ने बना दिया। ये जो हम देखते हैं कि ज़मीन गोल है, ज़मीन घूमती है, इसके गिर्द जो है तमाम के तमाम परवरदिगार आलम ने जो चांद सितारे बनाए हुए हैं, हम जब पढ़ते हैं और साइंस भी इस पर तहकीक करती है तो बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं जो मौला ने 1400 बरस पहले कायनात की खलकत के बारे में बताई थी। फिर परवरदिगार आलम ने बुलंद आसमानों के दरमियान शिगाफ पैदा किए और इनकी वुसअतों को तरह तरह के फरिश्तों से भर दिया। इनमें से कुछ फरिश्ते ऐसे हैं कि जो सरबत सुजूद हैं, जो सजदे में हैं और वो क़यामत तक सजदे में रहेंगे और वो सजदे से सर नहीं उठाएंगे। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं कि जो रुकू की हालत में हैं और वो क़यामत तक हालत रुकू में रहेंगे। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो क़याम की हालत में हैं, वो ता क़यामत तक क़याम की हालत में ही रहेंगे। कुछ फरिश्ते मौला फरमाते हैं ऐसे हैं
کہ جو صفے باندھے ہوئے ہیں اور وہ قیامت تک صفے باندھ کر کھڑے رہیں گے، وہ اپنی جگہ کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے. اور کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ کچھ پاکیزگی کی بیان کر رہے ہیں، پروردگار عالم کی پاکیزگی اور بزرگی بیان کر رہے ہیں، جو اکتاتے نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی آنکھوں میں نیند آتی ہے، نہ ان کی عقلوں میں بھول چوک پیدا ہوتی ہے، اور نہ ان کے بدنوں میں سستی اور کاہلی آتی ہے، نہ ان پر نسیان کی غفلت طاری ہوتی ہے. اور ان میں سے کچھ تو وحی الہی کے امین ہیں اور اس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کے لیے زبان حق اور اس کے قطعی فیصلوں کی فرمانوں کو لے کر آنے جانے والے ہیں. کچھ اس کے بندوں کے نگہبان اور جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں، اور ان کے پہلو اطراف عالم سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں. ان کے شانے عرش کے پایوں سے میل کھاتے ہیں. عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، اس کے نیچے اپنے پردوں میں لپٹے ہوئے ہیں. ان میں اور دوسری مخلوق میں عزت کے حجاب اور قدرت کے کئی پردے حائل ہیں. وہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور کو آخری تصور نہیں کرتے، نہ اسے محل و مکان میں گھرا ہوا سمجھتے ہیں، نہ اشباہ نظائرت سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اب آگے ہم بتانا چاہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی، جو مولا نے بیان فرمایا اس خطبے میں، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس طریقے سے ہوئی. پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طریقے سے خلق کیا. جب پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنا چاہا تو پروردگار عالم نے سخت و نرم اور شیریں و شورا زار زمین سے مٹی کو جمع کیا. یعنی کہ سخت مٹی بھی لی، نرم مٹی بھی لی، شیریں مٹی بھی لی، اور تمام کو لے کر پروردگار عالم نے جب جمع کیا تو اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ وہ صاف ستھری ہو کر نتھر گئی، اور تری سے اتنا گوندھا کہ اس میں لس پیدا ہو گیا. اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ ہیں اور جوڑ اعضاء ہیں اور مختلف حصے ہیں. اسے یہاں تک سکھایا کہ وہ خود تھم سکی اور اتنا سخت کیا کہ وہ کھنکھنانے لگی. دیکھیے کس طریقے سے مولا ایک ایکسپلینیشن کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے پروردگار عالم نے حضرت آدم کو خلق کیا. یہاں پر آگے فرماتے مولا کہ ایک وقت معین اور مدت معلوم تک اسے یوں ہی رہنے دیا. یعنی کہ اس کو جب کھنکھنانے لگی تو اس مٹی کو پروردگار عالم نے چھوڑ دیا، ٹھہرا دیا، اور پھر اس میں روح پھونکی تو وہ ایسے انسان کی صورت میں کھڑی ہو گئی جو قواعد ذہنی کو حرکت دینے والا، فکری حرکات سے تصرف کرنے والا، اعضائے جوارح سے خدمت لینے والا، اور ہاتھ پیروں کو چلانے والا، اور ایسی شناخت کا مالک ہے کہ جسے حق و باطل میں تمیز کرتا ہے اور مختلف مزوں، بوؤں، رنگوں اور جنسوں میں فرق کرتا ہے. رنگا رنگ کی مٹی اور ملتی جلتی ہوئی موافق چیزوں اور مخالف ضدوں اور متضاد خطوں سے اس کا خمیر ہوا ہے. یعنی گرمی، سردی، تری، خشکی کا پیکر ہے ایک انسان. پھر اللہ نے فرشتوں سے چاہا کہ وہ اس کی سونپی ہوئی ودیت ادا کریں اور اس کے پیمانے وصیت کو پورا کریں جو سجدہ آدم کے حکم کو تسلیم کرنے اور اس کی بزرگی کے سامنے تواضع و فروتنی کے لیے تھا. اس لیے اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو. ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. اسے عصبیت نے گھیر لیا. بدبختی ابلیس پر چھا گئی اور آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے کو وہ بزرگ و برتر سمجھنے لگا اور کھنکھناتی ہوئی مٹی کی مخلوق کو ذلیل جانا. اللہ نے اسے مہلت دی تاکہ وہ پورے طور پر غضب کا مستحق بن جائے اور بنی آدم کی آزمائش پائے تکمیل تک پہنچے اور وعدہ پورا کیا جائے. چنانچہ اللہ نے اس سے کہا کہ تجھے وقت معین کے دن تک کی مہلت ہے. پھر اللہ نے آدم کو ایسے گھر میں ٹھہرایا جہاں ان کی زندگی کو خوشگوار رکھا. یعنی کہ جنت میں پروردگار عالم نے جہاں حضرت آدم کو ٹھہرایا تھا وہاں پروردگار عالم نے اس طریقے سے ٹھہرایا تھا کہ وہ اپنے خوشگوار زندگی گزار سکیں. لیکن پروردگار عالم نے شیطان کی عداوت سے بھی حضرت آدم کو ہوشیار کر کے رکھا ہوا تھا. لیکن ان کے دشمنوں نے ان کے جنت میں ٹھہرنے اور نیکوکاروں میں مل جل کر رہنے پر بھی حسد کیا.
یعنی کہ شیطان کو ان کے جنت میں ٹھہرنے پر بھی اعتراض تھا اور وہ اس پہ بھی حسد کر رہا تھا، اور آخر کار ایک وہ وقت آیا کہ جب حضرت آدم کو فریب دے دیا گیا، آدم نے یقین کو شک اور ارادے کے استحکام کو کمزوری کے ہاتھوں بیچ ڈالا، مسرت کو خوف سے بدل دیا اور فریب خوردگی کی وجہ سے ندامت اٹھائی۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی، انہیں رحمت کے کلمے سکھائے، جنت میں دوبارہ پہنچانے کا ان سے وعدہ کیا اور انہیں دار ابتلاء و محل افزائش نسل میں اتار دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے، مولا فرماتے ہیں کہ ان کی اولاد سے انبیاء چنے، وہی پر ان سے عہد و پیما لیا گیا، تبلیغ رسالت کا انہیں امین بنایا گیا، جبکہ اکثر لوگوں نے اللہ کا عہد بدل دیا، چنانچہ وہ اس کے حق سے بے خبر ہو گئے، اوروں کو اس کا شریک بنا ڈالا۔ شیاطین نے اس کی معرفت سے انہیں روح گراں اور اس کی عبادت سے الگ کر دیا۔ اللہ نے ان میں اپنے رسول مبعوث کیے اور لگاتار انبیاء بھیجے تاکہ ان سے فطرت کے عہد و پیما پورے کرائے جائیں، اس کی بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائیں اور انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں اور پروردگار عالم کی پہچان کرائیں کہ حقیقی پروردگار عالم کون ہے۔ یہ سروں پر بلند بام آسمان، ان کے نیچے بچھا ہوا زمین کا فرش، زندہ رہنے والا سامان مشیت اور فنا کرنے والی اجلیں اور بوڑھا کر دینے والی بیماریاں اور پے در پے آنے والے حادثات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مخلوق کو بغیر کسی فرستادہ پیغمبر یا آسمانی کتاب یا دلیل قطعی یا طریق کے کبھی بھی پروردگار عالم نے نہیں چھوڑا۔ ایسے رسول جنہیں تعداد کی کمی اور جھٹلانے والوں کی کثرت درماندہ عاجز نہیں کرتی تھی، ان میں نہ کوئی سابق تھا جس نے بعد میں آنے والے کا نام و نشان، یعنی کہ جو بھی نبی آتا تھا وہ اپنے آگے آنے والے نبی کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر دیا کرتا تھا، اور کوئی بعد میں آیا جسے پہلا پہچانوا چکا تھا۔ کوئی پیغمبر پہلے آئے، کوئی نبی پہلے آئے، کبھی بھی پروردگار عالم نے سرزمین کو ہدایت سے خالی نہیں رکھا، اور یہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ پروردگار اپنی امت کو کبھی بھی ہدایت کے در پروردگار بند نہیں کرتا، اور ہدایت سے کبھی بھی پروردگار عالم نے سرزمین کو خالی نہیں رکھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر مولا بتا رہے ہیں کہ کوئی پہلے آیا اور آگے آنے والے نبی کے بارے میں اس نے پہلے سے لوگوں کو آگاہی دی، اور جو نبی بعد میں آئے تو لوگوں میں اتنی آگاہی ہو چکی تھی کہ بعد میں آنے والے نبی کو لوگوں کو پہلے سے پہچانوایا جا چکا تھا۔ اسی طرح مدتیں گزرتی گئیں، زمانے بیتتے گئے، مولا فرماتے ہیں باپ داداؤں کی جگہ پر ان کی اولادیں بس گئیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایفاء عہد و اتمام نبوت کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، جن کے متعلق نبیوں سے عہد و پیما لیا جا چکا تھا، جن کی علامات ظہور مشہور محل ولادت مبارک و مسعود تھا۔ اس وقت زمین پر بسنے والوں کے مسلک جدا جدا، خواہشیں متفرق اور پراگندہ، اور راہیں الگ الگ تھیں، یوں کہ کچھ اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے تھے، کچھ اس کے ناموں کو بگاڑ دیتے تھے، کچھ اسے چھوڑ کر اوروں کی طرف اشارہ کرتے تھے، اور خداوند عالم نے آپ کی وجہ سے انہیں گمراہی سے ہدایت کی راہ پر لگایا اور آپ کے وجود سے انہیں جہالت سے چھڑایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لقاء و قریب کے لیے چنا، اپنے خاص انعامات آپ کے لیے پسند فرمائے، اور دار دنیا کی بود و باش سے آپ کو بلند تر سمجھا، اور زحمتوں سے گھری ہوئی جگہ سے آپ کے رخ کو موڑا، اور دنیا سے باعزت آپ کو اٹھایا۔ رسول خدا محمد مصطفیٰ مولا فرماتے ہیں کہ تم میں اسی طرح سے چیزوں کو چھوڑ گئے جیسے انبیاء اپنی امتوں میں چھوڑتے چلے آئے تھے، اور تاکہ پروردگار عالم کی حجت کو تم پر تمام کر سکیں اور ہدایت تم پاتے چلے جاؤ اور عقل کے دفینوں کو بھارے۔ پیغمبر نے تمہارے پروردگار عالم کی کتاب تم میں چھوڑ دی ہے، اس حالت میں کہ انہوں نے کتاب کے حلال و حرام، واجبات و مستحبات، ناسخ و منسوخ،
رقص و عزائم خاص و عام، ابردہ مثال اور مقید و مطلق، محکم و متشابہ کو واضح طور سے بیان کر دیا، مجمل آیتوں کی تفسیر کر دی اور اس کی گتھیوں کو سلجھا دیا۔ اس میں کچھ آیتیں وہی ہیں جن کے جاننے کی پابندی عائد کی گئی ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اگر اس کے بندے ان سے ناواقف رہیں تو مذائقہ نہیں۔ کچھ احکام ایسے ہیں جن کا وجود کتاب سے ثابت ہے اور حدیث سے ان کے منسوخ ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور کچھ احکام ایسے ہیں جن پر عمل کرنا حدیث کی روح سے واجب ہے لیکن کتاب میں ان کے ترک کی اجازت ہے۔ اس کتاب میں بعض واجبات ایسے ہیں، دیکھیے مولا کتنی قرآن مجید کی بھی وضاحت سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اس کتاب میں بعض واجبات ایسے ہیں کہ جن کا وجوب وقت سے وابستہ ہے اور زمانہ آئندہ میں ان کا وجوب برطرف ہو جاتا ہے۔ قرآن کے محرمات میں تفریق ہے، کچھ کبیرہ ہیں جن کے لیے آتش جہنم کی دھمکیاں ہیں، کچھ صغیرہ ہیں جن کے لیے مغفرت کے توقعات پیدا کیے گئے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تھوڑا سا حصہ بھی مقبول ہے اور زیادہ سے زیادہ اضافے کی گنجائش ہے۔ اسی خطبے میں حج کے سلسلے میں بھی فرمایا کہ اللہ نے اپنے گھر کا حج تم پر واجب قرار دیا اور جسے لوگوں کا قبلہ بنایا، جہاں لوگ اس طریقے سے کھنچ کر چلے آتے ہیں جس طرح پیاسے حیوان پانی کی طرف، اور اس طرح وارفتگی سے بڑھتے ہیں جس طرح کبوتر اپنے آشیانوں کی جانب۔ اللہ جل شانہ نے اس کو اپنی عظمت کے سامنے ان کی فروتنی اور عاجزی اور اپنی عزت کے اعتراف کا نشانہ بنایا۔ اور اسی خطبے میں مولا نے حج کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ اللہ نے اپنے گھر کا حج تم پر واجب قرار دیا جسے لوگوں کا قبلہ بنا دیا گیا، اور پھر لوگ اسی طریقے سے اس کی طرف کھینچتے چلے آتے ہیں کہ جیسے پیاسا کنویں کی طرف جاتا ہے یا کبوتر اپنے آشیانوں کی جانب جاتے ہیں۔ اور اسی لیے پروردگار عالم نے اپنی عزت کا ایک نشان اپنے گھر کو قرار دیا، اور اس نے اپنی مخلوق میں سے سننے والے لوگ چن لیے جنہوں نے اس کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے کلام کی تصدیق کی۔ وہ انبیاء کی جگہوں پر ٹھہرے، عرش پر طواف کرنے والے فرشتوں سے شباہت اختیار کی، وہ اپنی عبادت کی تجارت گاہ میں منفوقوں کو سمیٹتے ہیں اور اس کی وعدہ گاہ مغفرت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس گھر کو اسلام کا نشان، پناہ چاہنے والوں کے لیے حرم بنایا، اس کا حج فرض اور ادائیگی حق کو واجب کیا ہے، اور اس کی طرف راہ نور دی ہے اور فرض کر دی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کا واجب الادا حق لوگوں پر یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کریں جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو، اور جس نے کفر کیا تو جان لے کہ اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ تو آپ نے پہلا خطبہ سماعت فرمایا کہ اس پہلے خطبے میں پروردگار عالم نے زمین کی خلقت، آسمانوں کی خلقت، اس میں رہنے والے ملائکہ کا تذکرہ کیا۔ میں نے تو بہت مختصر لے کر میں چلی ہوں کیونکہ ہمارے 2 سے 3 پروگرام جو ہیں وہ پہلے خطبے پہ ہی چل رہے تھے، اور حضرت آدم کی خلقت کو اس طریقے سے مولا نے بیان کیا کہ جیسے حضرت آدم کی خلقت میرے امام کے سامنے ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت یہ خطبہ مولا ممبر سے بیان فرما رہے تھے اس کے آخری کا جملہ میں نے روایتوں میں پڑھا کہ جب مولا نے تمام زمین اور آسمان کی خلقت کو بیان فرما دیا تو جس سائل نے سوال کیا تھا کہ مولا آسمان کی اور زمین کی خلقت کے بارے میں بتائیے، جب یہ خطبہ تمام ہوا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یا علی، یا تو یہ کائنات آپ کے ہاتھوں سے بنائی گئی ہے یا پھر آپ کے سامنے بنائی گئی ہے۔ یہ وہی مولا ہیں جن کے ہم ماننے والے ہیں، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو کہتے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو یقیناً اس خطبے پر پوری طرح سے عبور حاصل ہوا ہوگا اور کچھ حاصل کیا ہوگا، اور ہم نے جو یہ زیارت نہج البلاغہ کی ہمیں یقیناً اس سے پتہ چلا ہوگا کہ مولا نے کس طریقے سے اس دور میں بغیر کسی لیبارٹری میں گئے ہوئے، بغیر کسی سائنسی تحقیق کے، جو آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے 1400 برس پہلے مولا ہمیں ممبر سلونی سے بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں گے، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔